अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7। प्रोग्राम का हिस्सा हमेशा की तरह सजाद तरीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद तरीन साहब, बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। कराची की सूरत हाल पर यके बाद दीगरे आप देख रहे हैं कि हालात बदलते कुछ देर नहीं लग रही। आर्मी चीफ गुज़िश्ता रोज़ गए दौरे पर और पाक फ़ौज ने जिस तरह वहाँ काम किया, तमाम तर लोग उसको जानते भी हैं, देखते भी हैं। कराची की आवाम ने बहुत सराहा। फिर ज़रा सियासी एक्टिविटी भी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। रहबर कमेटी का इजलास होने जा रहा है। फरतुल्लाह बाबर साहब ने बहुत सारी चीज़ें कहीं। नवीद कमर साहब ने कहा। शहबाज शरीफ कराची पहुँचे। कराची पहुँचने के बाद कराची की सूरत हाल पर बात की। उन्होंने कहा सियासत ना की जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो बेहतर हो जाते हालात, मिल बैठ कर ये काम करना चाहिए था। उनकी अपनी गवर्नमेंट पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, बारिशें तब भी हुई, तब भी हमने हालात देखे कराची के, और वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चेंज लाने के लिए किसी ने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन सर, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिसका बड़े देर से इंतज़ार था, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान, ये रहबर कमेटी गुज़िश्ता रोज़ आपने ख़ुद भी इसका जिक्र किया। मैं चाहूँगा ज़रा इसी से शुरू करें, फिर आगे कराची की सूरत हाल पर तो बात करते हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये मुहर्रम से पहले भी मैंने ये कहा था अपने प्रोग्राम में कि मुहर्रम के बाद आल पार्टीज़ होगी और बहुत ज़ोरदार तरीके से होगी। आपने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा था कि होने जा रही है बहुत जी जल्दी बिल्कुल। वो और ये आल पार्टीज़ तो अब जो है ये होनी है। इसमें तमाम असल में हुआ ये है कि तमाम अपोजिशन जमातों ने ये देखा है कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो बेहतर नहीं है। 2 साल के दौरान आवाम की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो साबका हुक्मरानों को चोर डाकू कहते रहे हैं, लेकिन आवाम उनके दौर में इतनी दुखी नहीं थी जितनी अब है। बहुत मुश्किलात का शिकार हो गई है। बिजली की कीमतें देख लें, बाकी खाने पीने की चीज़ें देख लें, आटा देख लें, पेट्रोल जो है वो सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। आवाम, फिर कोरोना आ गया, उससे बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आ गया। पहले भी मईशत को इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल को देखते हुए अपोजिशन ने अब एक मौका मेरे ख्याल में जाना है कि सब जमा होकर कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रेशर किया जाए। और हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसा तो कोई नहीं होगा कि अपोजिशन को ऐसी तहरीक चला सके कि जिससे कोई हुकूमत को तब्दील हो। ऐसा तो नहीं होने जा रहा। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि हुकूमत अब अपोजिशन जो है जो एक प्लेटफार्म पर जमा हो रही है, तो यकीनन वो अब प्रेशर बढ़ाएंगे हुकूमत पर। अच्छा तरीन साहब, प्रेशर बढ़ाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टैक्टिक्स का इस्तेमाल सियासत में होता आया है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो जो ओपोजिशन साइड है उसका पलड़ा थोड़ा भारी नहीं है। एक तरफ मियाँ साहब केसेस की जद में है, मरीम साहिबा ख़ुद नैब और अदालत के चक्कर लगा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ख़ुद अदालत के चक्कर लगा रहे हैं, नैब के निरग़े में, और हमज़ा शहबाज आपको पता है कि उनकी सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। एहसन इकबाल साहब की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। थोड़ा सा रिलीफ ख्वाजा बरादरान के लिए आया, लेकिन दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी का मसला बना हुआ है। ख्वाजा आसिफ के लिए भी मुश्किलात के दरवाजे खटखटा। मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें, और यही सेम सिचुएशन अगर पीपल्स पार्टी की देखें तो वो क़यादत जो मिनिस्टर के तौर पर रही पीपल्स पार्टी के दौर में, वो अब खुद नैब के चक्कर लगा रहे हैं, मुश्किलात का शिकार। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि नैब के जो मुकदमात हैं वो पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के सदर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़, उनकी बहन के ख़िलाफ़, हत्ता कि सर बिलावल भुट्टो को भी जाना पड़ा, खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ मुकदमात वो तो भी अंदर हैं। इसी तरह शर्जील मेमन है, और आज जो सुहेल अनवर सियाल हैं उनके घर पर भी छापा पड़ा। कुछ सुना है कि नैब वाले ये बता रहे हैं, कुछ ज़राए से ख़बरें चल रही हैं क्योंकि अहम दस्तावेज़ात भी मिली हैं, जबकि दूसरी जानिब वो तरदीद कर रहे हैं। ये तो नैब जो है मुतहरक हो गया है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये अपोजिशन का जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जब भी वो हुकूमत पर कोई प्रेशर बढ़ाने की तरफ बढ़ते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो साथ साथ नैब जो है वो मुतहरक हो जाता है और वो नैब उनको पकड़ना शुरू कर देता है। लेकिन बात यह है कि नैब की जो कारकर्दगी है वो ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, जिसे मिसाली कहा जा सके। वो सिर्फ अपोजिशन के लोगों को ही पकड़ा जा रहा है, अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बन रहे हैं, उनके घर पे छापे मारे जा रहे हैं, जबकि हुकूमत में जो लोग शामिल हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ हो रही हैं, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात मौजूद हैं। जहांगीर तरीन साहब शुगर स्कैंडल में थे, वो चले गए। अलीम खान तो गिरफ़्तार भी रहे हैं। उनके अलावा बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन उन पर कोई ऐसी बात नहीं हो रही, नैब का वो वाला एक्शन नहीं हो रहा। ये सारी सूरत हाल जो है, ये जब मंजर आम पर आती है, चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर अपोजिशन को ये मौका मिलता है कि जी नैब जो है
وہ یک طرفہ احتساب کر رہا ہے، اور آج اس کا پریس کانفرنس میں ذکر بھی کیا گیا. فرحت اللہ بابر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے حکومت خود جو ہے وہ مواقع فراہم کر رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن سے بالکل کسی قسم کا کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کراچی ڈوب گیا ہے. پرائم منسٹر نے ایک فون کال کی ہے صرف چیف منسٹر کو، اور پرائم منسٹر لاہور چلے گئے ہیں. کراچی اب پرسوں جا رہے ہیں، جبکہ کراچی جانا بہت بنتا تھا ان کا. تو میرے خیال میں یہ ساری صورتحال جب سامنے آتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پھر اپوزیشن ساری متحد ہو رہی ہے، اور اپوزیشن کو سارے کو متحد کرنے میں میاں نواز شریف نے بڑا کردار ادا. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کنول شوذب صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا. جی کنول صاحبہ، آج تو سارے اپوزیشن والے پھر جمع ہو رہے ہیں اور وہ زرداری ہاؤس وہاں پہنچ گئے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. یہ کبھی دیکھیں آل اپوزیشن پارٹی کانفرنس کے لیے بڑی کوشش ہو رہی ہے، اور اصل میں جو پینک اٹیک ان کو ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں اس پیٹف کے بل کے لیے، اور وقف پراپرٹی کا جو بل ہے جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ڈیلیبریشنز کے بعد اپنی فرمائشوں کے بعد امینڈمنٹس کے بعد پاس کر لیا. لیکن جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صاف منع کر دیا ہے کہ کوئی NRO پلس نہیں ہوگا، تو اس کے بعد انہوں نے جا کے انہی لوگوں نے، انہی سب جو کیریکٹرز ہیں، انہوں نے جا کے سینٹ میں اس کو اپوز کر کے ریجیکٹ کرا دیا. کنول صاحب، اس بات کو آپ کس حد تک دیکھتی ہیں؟ اپوزیشن کا ایک الزام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم متحرک ہونے لگتے ہیں، رہبر کمیٹی کا اجلاس ہے، اس سے پہلے بھی APC کی بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ نیب کا بلاوا آ جاتا ہے. تو یہ کہ یہ APC کے نام پہ بہت بڑا فراڈ ہے. پاکستان کا ایجنڈا، پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ اور اس اپوزیشن اور پاکستان کا انٹرسٹ آپس میں کلیش کر رہی. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو لوگ بارگیننگ کرنا چاہ رہے ہوں، بلیک میلنگ کر رہے ہوں کہ ہماری مالیتی جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کر دیں، ہمارے اکاؤنٹ نے جو چوریاں کی ہیں، جو ہم نے TT کے کیس کیے ہیں، جو ہمارے فیک اکاؤنٹ کیس ہے، سب آپ معافی دیتے ہیں. آپ ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ اب APC پہ میں آپ کو ایک پوائنٹ دے دوں. APC کا مطلب ہے جی آل پارٹیز کانفرنس، اور یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کی پارلیمنٹ فنکشن میں نہ ہو اور بہت ساری پارٹیز پارلیمنٹ میں موجود نہ ہو. یہ سارے تو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے کی اسپیچز کرتے ہیں. سیکنڈلی APC ہمیشہ بلائی جاتی ہے نیشنل کاز پہ، کسی بڑے ایشو پہ. یہ تو آل اپوزیشن پارٹی کانفرنس ہے، اور ایک ایجنڈا ان کا کہ عمران خان کی حکومت کو گرا دو. ڈے 1 سے بلیک میلنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں رہبر کمیٹی میں کیا ڈسکس ہوتا ہے؟ وزیر اعظم کی جو گھر بیٹھی ہوئی وائف ہے ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. تو ان کا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کنٹینر سے کون سی کوئی سبسٹنس دیکھا؟ مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کا ایشو بہت بڑا ہے، بلا لیں اس پہ آل پارٹیز کانفرنس. اور PTI پاکستان کی پولیٹیکل جو ارینا ہے اس کا سب سے میجر اسٹیک ہولڈر ہے. تو ہمارے بغیر آل پارٹیز کانفرنس کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی پارٹیز جو بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلیوں میں ان کو بلاتے نہیں ہیں، ان کے بغیر کیسے آل پارٹیز کانفرنس ہو سکتی ہے؟ تو یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقی جمہوریت میں اس قسم کے رویے نہیں ہوتے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کو ٹورچ پہ رکھنا. اپوزیشن کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ پہ بلیک میل کرنا گورنمنٹ کو کہ ہمارے وہ بلز پاس کر دو جس سے ہمیں کھلی چھٹی مل جائے، ہم نے آج تک اس ملک میں جو چوریاں کی ہیں وہ لیگلائز ہو جائے. اس کے بعد آپ بے شک 5 سال گزاریں یا 10 سال، ہمیں اس قسم کی مکاکی نہ سیاست ہم نے کی ہے نہ ہم کریں گے. کنول شوذب صاحبہ، یہ آپ نے جو نیشنل سیکورٹی کی بات کی، محب یوسف صاحب جو نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں، ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس گرین کارڈ ہے تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اس پر آپ کوسچن نہ کریں. لیکن جی آپ 2 چیزوں کو مکس کریں. کانسیپٹ ہمیں اپنے کلیئر رکھنے چاہیے. پیٹف میں کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ محب یوسف صاحب کے پاس گرین کارڈ ہے یا نہیں ہے. وہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ کے یہاں منی لانڈرنگ ہوتی ہے؟ جی ہاں ہوتی ہے. کون ہے منی لانڈر؟ شہباز شریف اینڈ فیملی، نواز شریف اینڈ فیملی. اچھا وہ پوچھیں گے آپ کے یہاں ٹیرر فائنینسنگ ہوئی، آپ کے یہاں ڈرگس کے نام پہ وہ منی لانڈرنگ ہوئی؟ کیونکہ منی لانڈرنگ کی ٹائپس نہیں ہوتی ہیں، منی لانڈرنگ ہوتی ہے. اور جب TT کے کیسز جائیں گے تو محب یوسف صاحب کے گرین کارڈ کے ساتھ لگ کے نہیں جائیں گے. یہ جو یہاں سے منی لانڈرنگ ہوگی یا ہوئی ہے، جو ٹیٹیاں لگ کے گئیں، جو 2010 میں عاملہ کیس اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بنایا، جو 1992 میں اکنامک ریفارم ایکٹ بنایا جس میں بے نامی کو لیگلائز کیا گیا پاکستان میں، پھر فیک اکاؤنٹس بنے، پھر کلفی فالودے والوں کے اکاؤنٹس میں سے کروڑوں روپے نکلے.
اس میں موہت یوسف صاحب کا گرین کارڈ جو ہے نا وہ ان میٹیریل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کنول صاحبہ، یہ تو چلیں ایک معاملہ ہو گیا، آپ نے بڑے اپنی وہی معاملہ جو پی ٹی آئی بڑے لمبے عرصے سے دہرا رہی ہے. اچھی چیز ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. وزیر اعظم لاہور گئے، کراچی نہیں گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم صاحب کو ایمرجنسی طور پر کراچی پہلے جانا چاہیے تھا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو حالات کراچی کے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، گاڑیاں بہہ رہی ہیں، گھروں میں پانی آ گیا ہے، لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، لائٹ 6 8 دن ہو گئے نہیں ہے. بالکل جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے سندھ کا وہ بیٹا جو ہر وقت سندھی ماسک لگا کے اجرت کا پھر رہا ہوتا ہے، بلاول صاحب، ان کو بھی کہیں نظر آنا چاہیے. سندھ میں 18ویں ترمیم کے بعد جس کی 12 سالوں سے حکومت ہے ان کی شکلیں نظر نہیں آئی. آج آپ کو شاید نظر آ رہی ہوں گی ٹی وی پہ. کدھر تھے یہ سارے؟ کہاں تھا وہ جو نعرے مارتا ہے سندھی اجرت اور سندھی ٹوپی پہن کے؟ وہ سندھی کشتیاں لے کے مجھے نظر نہیں آیا کراچی میں کسی جگہ بھی جب گاڑیاں ڈوب رہی تھی. چلے بہت شکریہ. کنول شوذب صاحبہ رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کا جواب میں پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے، وہ پیپلز پارٹی دے گی کہ کیوں دکھائی نہیں دیے، لیکن وزیر اعظم کا جانا کا جواب تو تحریک انصاف کو ہی دینا چاہیے. ترین صاحب جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو لاہور کی بجائے کراچی جانا چاہیے تھا، جیسے آرمی چیف ہمارے گئے ہیں وہاں اور وہ وہاں پر جا کر سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فرود اللہ بابر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. سجاد ترین صاحب، بابر صاحب آج آپ بتائیں کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور اے پی سی جو ہے یہ جب ہوگی تو کیا صرف یہ کوئی بات چیت کر کے پریس کانفرنس کر کے ہی ختم کر دی جائے گی یا کوئی مؤثر حکمت عملی بنانے کا بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے اس بات پر مکمل اتفاق کیا ہے کہ اس ملک کی جو بقا ہے وہ پارلیمانی جمہوری فیڈرل نظام میں ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی حرکت کی گئی تو یہ فیڈریشن کو اور پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی. جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے تو اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ بھئی جب تک سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوں گی اس حکومت کے خلاف تو یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. چنانچہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کل جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں یہ سب شرکت کریں گے اور اس رہبر کمیٹی ہی کے پلیٹ فارم پر اس بات کو آگے بڑھایا جائے گا. اب ہر پارٹی پھر کل رہبر کمیٹی کے اجلاس میں اپنا نقطہ نظر پیش کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دوررس باتیں ہوئی. مثلا اس بات پر ہوا کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ بالکل فارس ہے اور اس کو اکراس دا بورڈ بنانا چاہیے، اور تجاویز بھی سامنے آئی ہیں. تو بڑی پازیٹیو قسم کی میٹنگ تھی آج. فرود اللہ صاحب، ایک معاملہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ خود تھے اقتدار میں، میاں صاحب رہے، پیپلز پارٹی رہی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ میاں صاحب بھی جڑ کے بھی اقتدار میں رہے، پھر علیحدگی ہوئی، اس وقت کیوں نہیں پھر نیب قوانین پر کچھ کام کیا گیا؟ کر لینا چاہیے تھا، جو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اب اگر تحریک انصاف اس پہ کچھ کام کرتی ہے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہم وہ نہیں مانتے والے معاملے پر کیسے چلیں گے آگے؟ سر یہ آپ نے بالکل درست کہا، اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے، اور یہ جب تک سیاسی جماعتیں خود اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کا اعتراف نہیں کریں گی کہ ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں اور یہ غلط ہے، تو یہ درست ہے آپ کی بات. لیکن یہ کہنے کے بعد میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر آج دونوں سیاسی جماعتوں نے بڑا کھل کے کہا کہ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کرنی ہے تو ابھی جو خبر آئی ہے اور ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کے اوپر سنگین الزامات لگے ہیں، تو ان سنگین الزامات کا جواب دینا ہوگا، اور محض ایک لائن سطر سے کہ یہ غلط ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ صحافی ملک دشمن ہے، اس سے بات نہیں بنے گی. بابر صاحب ایک طرف ایف اے ٹی ایف کا جو بل ہے وہ سینٹ میں اپوزیشن ساری نے مسترد کر دیا ہے، دوسری طرف یہ بل جب سینٹ کمیٹی میں گیا ہے تو آپ کی پارٹی کے رحمان ملک صاحب چیئرمین تھے اور انہوں نے وہ بل وہاں سے منظور کیا. یہ کیا دوہری پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی؟ وہ آپ شاید بات کر رہے ہو ایف اے ٹی ایف ریلیٹڈ بل. جی اسی کی میں بات. ہاں، اب ایف اے ٹی ایف میں جو بل ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے اور اب دوسری جماعتوں نے بھی کہا ہے کہ بالکل قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کے فائنانشل سورسز کو پلگ کیا جائے، بند کیا جائے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو حکومت نے بل بنائے تھے اپوزیشن نے اس میں ترامیم جمع کی، اور اپوزیشن کی ترامیم کی روشنی میں اتنا ہو گیا کہ ان بل سے جو غیر جمہوری سازش ہے اس کو کسی حد تک 100% تو نہیں، کسی حد تک کم کر دیا. لیکن اب
جس بل کی اب آپ بات کر رہے ہو سجاد ترین صاحب، یہ وہ بل ہے جو FATF کے نام پر موجودہ حکومت لا رہی ہے. لیکن یہ کون سا بل ہے؟ یہ وہ بل ہے جس کے تحت کسی شخص کو لاپتہ کر کے لاپتہ افراد کو وہ ایک قانونی جواز مہیا کرنا ہے. تحفظات رحمان ملک صاحب کیوں ساتھ ہیں پھر؟ یہ جو لوگ اب لاپتہ ہوتے ہیں نا، یہ قانون جو ہے، اس قانون کے تحت لوگوں کی جبری گمشدگی کو قانونی جواز مل جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ FATF نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم ایسی قانون سازی کرو کہ لوگوں کی جبری گمشدگی کراؤ. ہم نے کہا یہ تو خود FATF کے ممالک میں نہیں ہے، یہ آپ کیسے کرتے ہو؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. بابر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ سینٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کی کمیٹی نے یہ بل پاس کر دیا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی سے، پھر یہ کیسے پاس ہو گیا؟ کیا وہاں پیپلز پارٹی والوں کو پتہ نہیں تھا اس کا؟ نہیں، جو رحمان ملک کی کمیٹی سے جو بل پاس ہوا تھا، اگر آپ اس کمیٹی کی کارروائی دیکھ لیں، اگر یہ بھی وہی بل ہے تو اگر اسی کارروائی دیکھ لیں تو چیئرمین ایک بل کو روک نہیں سکتا اگر میجارٹی کے ممبرز وہاں پریزنٹ ہو کر اس کو ووٹ کر دیں. جمہوری طریقہ کار میں کمیٹی کے چیئرمین کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ اگر دونوں سائڈ کے ووٹ برابر ہوں تو وہ اپنا کاسٹنگ ووٹ ڈال دے. اس پرٹیکولر کیس میں اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو جو حکومتی اراکین تھے جو اس وقت اکثریت میں تھے، انہوں نے یہ پاس کرایا. تو رحمان ملک کی جو کمیٹی نے اگر پاس کیا ہے تو وہ اس پروسیجر کے تحت ہوا تھا. لیکن بہرحال پارٹی نے دیکھا اس کو، پارٹی اس کو روک رہی ہے. اور اب اگر یہ بل کسی کمیٹی میں جاتا ہے یا کسی جگہ بھی جاتا ہے تو ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم یہ ثابت ان کو بتا دیں کہ خبردار ایسے آرٹیکل نہ ڈالو بل کے اندر جس سے آپ لوگوں کو لاپتہ کرو اور اس کو قانونی تحفظ دو. اچھا فرت اللہ بابر صاحب، ایک چیز صرف جو میرے خیال سے سجاد ترین صاحب، جی بابر صاحب یہ بتا دیں کہ ماہر معیشت جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ ستون ہے معیشت کے، اس پر اب معیشت بحال نہیں ہو سکتی، کوئی نئی راہیں تلاش کرنی ہوں گی. ساری اپوزیشن کے پاس اس کے بھی کوئی نئی راہیں تلاش کرنے کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیے ہماری تو میں دوسری اپوزیشن جماعتوں کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ہماری جو جماعت ہے ان کا ایک باقاعدہ اکنامک ٹیم ہے، اور وہ اکنامک ٹیم میں ان تمام ڈیٹاز کا جو ہے انالیسس ہوتا ہے. ہمارا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اکنامک، یہ بالکل فیل ہو گئی ہیں. مثلا آپ صرف یہ دیکھیے کہ انہوں نے اب اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے کنسٹرکشن سیکٹر کا سہارا لیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اچھا ہے، آپ کسی سیکٹر کو بھی مراعات دیں تاکہ اکانومی اٹھ سکے. لیکن انہوں نے کیسے دیا ہے، یہ مراعات کیسے دی ہیں؟ انہوں نے بلیک منی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر سکے. اب ہوگا کیا؟ وہ تو سر ایمنیسٹی اسکیم کے ذریعے پہلے میاں صاحب بھی کر چکے ہیں کام سر. تو اگر کہ ایک کام پہلے غلط ہوا ہو تو وہ یہ نہیں ہے. ایمنیسٹی اسکیم شاید ہم نے بھی دی ہو، اور اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو غلط کام کے اوپر اور غلط کام کریں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن آپ ہمارے دور کی اگر کوئی ایمنیسٹی اسکیم ہو تو ایمنیسٹی اسکیم میں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے بلیک منی کو اور ایسی اکنامک ایکٹیویٹی کو ترجیح نہیں دینی جس سے رینٹیر اکانومی بنے. اب کیا ہوگا؟ اب لوگ پلاٹ خریدیں گے، پلاٹ بیچیں گے تو رینٹیر اکانومی پیدا ہوگی اور ملک کے اندر کنسٹرکشن نہیں اکنامک. بہت بہت شکریہ. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فرت اللہ بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ترین صاحب ایک بریک لینی ہے، واپس آتا ہوں نا بریک سے تو آپ سے تھوڑا اکنامک ماڈل کی بھی بات کروں گا جس کا ذکر فرت اللہ بابر صاحب کر رہے ہیں. اپنی حکومتوں میں امپلیمنٹیشن کیوں نہ ہوئے وہ اکنامک ماڈل؟ تب بھی بڑے مسائل رہے. میں بہت سارے مسائل پہ بات کر بھی سکتا ہوں، آپ سے پوچھوں گا اور سمجھنے کی کوشش کروں گا. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. بات کر رہے تھے جانے سے پہلے فرت اللہ بابر صاحب سے. فرت اللہ بابر صاحب نے بہت ساری چیزوں کا آج احاطہ کیا ہے. میں چاہوں گا ذرا سجاد ترین صاحب سے اس پہ بات کرتا ہوں. ایک کی بات دوسرے پر ڈال دینا، دوسرے کی بات تیسرے پر ڈال دینا،
اور پھر نیب کے حوالے سے جو ترامیم ہے قوانین پر اس پر خود کچھ نہیں کیا، اس پہ انہوں نے برملا اظہار کیا کہ جس نے بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے غلطی کی. یہ فرحت اللہ بابر صاحب نے بڑا بولڈ ایک اسٹیٹمنٹ دیا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بابر صاحب نے بات تسلیم کی، بڑے آدمی ہیں، انہوں نے بات فوراً تسلیم کری، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ پیپلز پارٹی جب اقتدار میں تھی، پیپلز پارٹی نے بہت کوشش کی کہ میاں نواز شریف سے بات چیت کر کے اور نیب ترامیم کو بہتر بنایا جائے اور اس کو ایسے جو لاز ہیں جن سے پولیٹیشنز کو نقصان ہو سکتا ہے وہ ختم کیے جائیں. ٹھیک ہے. اور لیکن میرے خیال میں اس وقت مسلم لیگ نون والے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ مقدمات پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ہوں گی اور پیپلز پارٹی والے اس کا نشانہ بنیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے ختم کرنے کی. میرا ایک تاثر ہے کہ وہ انہوں نے نہیں کیا. جب مسلم لیگ نون آئی اقتدار میں اور مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی والوں کو کہا تو انہوں نے کہا ہم نے تو اب بھگت لی ہے، اب کیا ہے، بس آپ جانے اور آپ کا کام جانے. پھر وہ نہیں مانے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیوں نے غلطیاں کی اور جس کا آج کیا اعتراف آپ سمجھ رہے ہیں؟ بابر آپ نے صاحب جن غلطیوں کا ذکر کیا ہے ذرا میں انہی کو، ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساک جمہوریت بھی ہوتا ہے، ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت ساتھ بھی ہوتی ہیں. بی بی کی جانے کے بعد دونوں جماعتوں نے ایک ساتھ حکومت شروعات کی، پھر علیحدگی ہو گئی، پھر بیچ میں کچھ بہتری، وہ اپوزیشن کا نام نہیں دے سکتے، میاں صاحب بڑے خاموش بیٹھے رہے، لیکن اس کے باوجود علیحدگی رہی، پھر کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پہلے بھائی تھے میاں صاحب اور زرداری صاحب، پھر وہ بھائی لڑ پڑے، اب پھر اے پی سی ہے. اے پی سی میں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کو دور دور دیکھتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اشاروں میں مولانا صاحب نے بھی اس کا ذکر کر دیا ہے. کیا سر اے پی سی کیسے ہو؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، تھوڑی سی میں آپ کو پیپلز پارٹی کی ذرا تاریخ بتانا چاہتا ہوں اتحادوں کے حوالے سے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ایک سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بہت بڑی اس ملک کی سرخیل پارٹی ہے جو سب لوگوں کو چاہتی ہے کہ ساتھ لے کے چلا جائے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب 5 جولائی 1970 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کر دی گئی تو اس وقت جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے اور کوہالے کے پل پر لٹکایا جائے، بہت پولیٹیشین سے اس دنیا میں نہیں رہے جو یہ مطالبہ کرتے تھے. اس کے بعد جب بیگم نصرت بھٹو جب انہوں نے اتحاد بنایا، ایک ایم آر ڈی کے نام سے اتحاد بنایا تھا، اس ایم آر ڈی میں وہ سارے لوگ موجود تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دینے کا مطالبہ کرتے تھے. اور ان لوگوں کا محترمہ نصرت بھٹو نے استقبال کیا ذوالفقار علی بھٹو کے گھر 71 کلفٹن جو بھٹو صاحب کا گھر ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. پھر آپ کو یاد ہوگا جب مساک جمہوریت سے پہلے کتنے مقدمات آصف علی زرداری صاحب پر بنے، جیل میں رہے، ان کی زبان کاٹی گئی، بہت کچھ ہوا. تو پھر وہ ساری صورتحال بنتی گئی. لیکن جب مساک جمہوریت کا وقت آیا اور سب سے پہلے جدہ میں ملاقات ہوئی، پھر لنڈن مساک جمہوریت رحمان ملک صاحب کے گھر معاہدے پہ سائن ہوئے، تو پیپلز پارٹی پھر بھی ساتھ کھڑی رہی. پیپلز پارٹی اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میاں نواز شریف کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس ملک میں آئین اگر بالادست ہوگا، آئین کی بالادستی سب لوگ تسلیم کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا، ملک ترقی کرے گا. تو جو سیاست کے میدان میں، ہر میدان میں انسان غلطیاں کرتا ہے، سیاست کے میدان میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں سیاستدان. آج جیسے بابر صاحب نے بھی باتیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے فاروق ستار صاحب نے کہہ کر گئے کہ جی ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی، جو کام ایم کیو ایم کر سکتی تھی وہ بھی نہیں کیا. تو غلطیوں سے آدمی سیکھتا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے دہرایا جائے یا آگے وہی غلطیاں کی جائیں. آگے وہ نہیں کرنی. ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے قوم کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، ایک مثالی ملک بنانا ہے جہاں انصاف لوگوں کو گھروں کی دہلیز پر ملے، لوگوں کی مشکلات کم ہو، مہنگائی کم ہو، عام آدمی کو تعلیم دی جائے، عام غریب مزدور محنت کش جو ہے اس کے بچے کو تعلیم ملے، عام محنت کش کو جو ہے وہ دوائیں ملیں، عام محنت کش کو جو ہے وہ مشکلات نہ ہوں، روزگار کی مشکلات نہ ہوں. ہم نے ایک ایسا مثالی پاکستان بنانا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین کی بالادستی ہو اور آئین کے تحت جو ہے کام ہو اور لوگ جو ہیں، ادارے جو ہیں وہ تمام ادارے اچھی پرفارم کریں. جیسے ترین صاحب جماعت اسلامی کا رول پھر بھی دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی بہت زیادہ متحرک ہے، نون لیگ کبھی کبھی سامنے آ رہی ہے. ہمیں زاہد خان صاحب نے جوائن بھی کر لیا، رہنما اے این پی. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اے این پی کا رول کیوں بہت کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. زاہد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. زاہد خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ پھر اے پی سی کی طرف جا رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، اس سے کوئی مقصد نکلے گا یا ایسے گپ شپ کر کے پھر فارغ ہو جائیں گے؟
देखिए सजाद तरीन साहब, आपको इल्म है क्योंकि आप भी बहुत पुरानी जर्नलिस्ट है, और इस मुल्क के अंदर जब तारीखें चलती है तो कोई मिनिमम एजेंडा होता है, 1 पॉइंट एजेंडा होता है या 2 होता है, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे हो जाती है और फिर मूवमेंट चल जाती है। हमारी तो कोशिश यही है हमेशा के लिए, आपको अगर तो सारे जितने भी तहरीकी है आप देखे जब से शुरू हुआ है तो उसमें यही होता था। नवाबजादा साहब थे, उसके पास एक ऐसा आपको पता था कि होता कि सब लोगों को इकट्ठा करता था। अभी बदकिस्मती है कि ये जो 2 बड़ी पार्टीज है उसका मसला हल नहीं हो रहा है, और जब भी कोई बात चलने निकलती है तो ये दोनों पार्टियां कंप्रोमाइज करते हैं, या उसके मुश्किलात है, या उसके जो भी आप कह दें, उसकी वजह से आगे बात नहीं बढ़ती है। देखिए, जब तक आपके जितने भी अपोजिशन हैं और एक वो पॉलिटिकल पार्टी का किसी मोमेंट चलाने के कोई भी उसके बस की बात नहीं होती है। हमेशा के लिए इस मुल्क के अंदर जब तहरीकें चली तो सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, बल्कि सिविल सोसाइटी भी होती है, वकला बिरादरी भी होती है, क्योंकि जब एक मोमेंट चलती है तो फिर सब लोग उसमें शेयर करते हैं। तो इस वक्त हमारी अपोजिशन का ये पोजीशन है कि जब बैठ जाते हैं तो कोई कंप्रोमाइज किसी भी बात पे नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं कि हमने ये काम करना है। इसलिए ये जो अभी दोबारा एफईसी हुई थी उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी जब बुलाई थी तो इसमें सिर्फ छोटी पार्टी थी सारी, और छोटी पार्टियों ने कहा कि जी हम मिलकर तहरीक चलाते हैं, इनसे बात भी करते हैं, ये भी हमारा हिस्सा बन जाए और हम इकट्ठे मिलकर इस तहरीक, क्योंकि इस वक्त मुल्क मुश्किलात में है। खारिजी पॉलिसी अगर आप देखें, हमसाये ममालिक के साथ अगर आप देखें, दहशतगर्दी का अगर आप देखें, महंगाई, बेरोजगारी, यानी हर ये जो इस वक्त इस मुल्क का जिस तरीके से बेड़ा गर्क हो रहा है, शायद इससे पहले कोई भी नहीं हुआ। और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज बमाए हुकूमत में जो बैठी वो कहते कि ये दानिज़दा इलेक्शन था, तो जब एक दानिज़दा इलेक्शन था जिसपे सारे पॉलिटिकल पार्टी मुत्तफिक है, तो उसका तो एक ही रास्ता है कि भाई इसको वाइंड अप करो और नया इलेक्शन करा दो। तो इसके लिए अभी जो रहबर कमेटी का इजलास हो रहा है, इंशाल्लाह कल मैसेज उसमें जाएगा। और हमारे तो हमेशा के लिए आपने देखा कि जब मौलाना फजल रहमान साहब ने कॉल दी थी तो हमने जिस तरीके से उससे वादा किया था उस तरीके से हमने खैबर पख्तूनख्वा से, मेरे ख्याल में इससे पहले तारीख में इतने लोग नहीं आते कि जिस दिन मौलाना फजल रहमान के तहरीक में हमने शिरकत की और हमारा कायद बंदियार वली खान की क़यादत में आए थे। अब जाहिर है कि हर एक बात एक दिन नहीं होती, मोमेंट्स तो चलते रहते हैं, एक साल भी चलती है। अच्छा जाहिद खान साहब, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, अरसलान खोखर अर्ज कर रहा हूँ। सर, क्या नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का जो उनका रोल रहा इकट्ठा करने में, क्या उस रोल की कमी कहीं नजर आ रही है आपको? मौलाना फजल रहमान वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे? नहीं खोखर साहब, मसला इस वक्त और है। आपको याद है कि इस वक्त जो जिस तरीके से मतलब जो कुछ मैनिपुलेट हो रही है, मतलब मौजूदा हुक्मरानों के जिस तरीके से सेलेक्ट करके लेके आए हैं, और इस वक्त तकरीबन उसको वो चीज जिस तरीके से नेब को इस्तेमाल कर रहा है, इस नेब को परवीन मुशर्रफ ने या सही इस्तेमाल किया था, इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से दो जो बड़ी पार्टीज है उसके लिए मुश्किलात है। वो अगर हमारे साथ मूवमेंट में इकट्ठे हो जाते हैं, देखिए करप्शन इस मुल्क के एक अंदर नासूर है, इसको तो खत्म होना चाहिए, लेकिन इकरार से बोर होना चाहिए। ये मौजूदा हुक्मरान जितने करप्शन करे, मुझे तो हैरत होती है कि इमरान खान के लोग कहते हैं कि जी इमरान खान करप्ट नहीं है। भी करप्ट क्या होते हैं? जिसके आगे बंदे होते हैं और वो जो करप्शन करते हैं तो उसमें उसके शेयर होते हैं, इसलिए वो भी करप्ट है। इस मुल्क में आज तक तो कोई ऐसा बंदा नहीं आया कि जिसने करप्शन नहीं किया हो। आज भी करप्शन हो रहा है, बल्कि आज ज्यादा हो रहा है। जाहिद खान साहब, अब ये बताएं, कल जो रहबर कमेटी की मीटिंग हो रही है, क्या उसमें ऑल पार्टीज की कोई तारीख हो सकती है जिसमें ऐलान कर दिया जाए कि फलां दिन को ऑल पार्टीज होगी? हम उम्मीद इसलिए करते हैं कि सईद तरीन साहब कल जो मरियम कोर्ट में गई थी और उसने जो कोर्ट से निकल कर जो बातें की वो तो अफसल अफजा थे। अब अल्लाह करे कि उस पर कायम हो और आगे बात बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जाहिद खान साहब सीनियर रहनुमा है ANP के। तरीन साहब, एक ब्रेक पर जाता हूँ, वापस आता हूँ, तो उन्होंने भी यही कहा है कि अल्लाह करे कोई बात बन जाए। अब अल्लाह करे कोई बात बन जाए कि ज़रा आपसे मैं मतलब भी जानने की कोशिश करता हूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जाहिद खान साहब ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे। ANP के रोल पर थोड़ी सी बात करूंगा सजाद तरीन साहब से। सजाद साहब, ANP थोड़ी सुकड़ सी नहीं गई? आपको लगता है एक बड़ी जमात थी, वली खान साहब जब खुद थे तो जमात बहुत
اہم رول جیسے ایم کیو ایم رول پلے کرتی ہے گورنمنٹ بنانے میں، ٹھیک ویسے ہی اے این پی رول پلے کیا کرتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد اسفندیار ولی صاحب نے اس کی کمانڈ سنبھالی، اچھی چل رہی تھی، اب کچھ سکڑتی، کہ آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اے این پی اس سے پہلے، اگر آپ تھوڑا سا پہلے کریں، جب بزنجو صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، ولی خان صاحب بھی ساتھ تھے، تو اے این پی ایک بڑی مؤثر جماعت تھی. اے این پی اب بھی مؤثر ہے، ایسی بات نہیں ہے. اے این پی کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہوتا رہا، تو اس پروپیگنڈا کی وجہ سے اے این پی جو ہے وہ ایک کونے میں سمٹ گئی ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اے این پی کی بھی بڑی سٹرگل ہے جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے، لیکن اب حالات کچھ بدل گئے ہیں، کچھ الیکشن کا عمل، جیسے بابر صاحب نے کہا، زاہد خان صاحب نے بھی کہا کہ الیکشن کے عمل میں دھاندلی کے الزامات، یہ بھی صورتحال بنتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں تو پھر اس طرح کی پارٹیاں جو ہیں وہ تھوڑا سا ان کو نقصان ہوتا ہے. جیسے پیپلز پارٹی ہے، آپ دیکھ لیں پنجاب میں کافی ان کو نقصان ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب محترمہ شہید زندہ تھیں تو ایک دفعہ وہ خود 17 سیٹیں ان کے پاس آئی تھیں، اور اس وقت بھی پنجاب میں سے کوئی پیپلز پارٹی کے پاس سیٹ نہیں تھی. 17 سیٹیں ان کے پاس تھی، وہ اپوزیشن لیڈر تھی. تو پولیٹیکل پارٹیوں جو ہیں وہ میرے خیال میں ان پر ایسا وقت آتا رہتا ہے کہ جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہیں، اور پھر جب حالات اچھے ملتے ہیں تو پھر وہ آگے بڑھتی ہیں. تو ان سب ایک چیز جو میں نے پوچھی زاہد صاحب سے، وہ کوئی اس طرح سے جواب مجھے نہیں مل پایا. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو نواب زادہ صاحب کا رول تھا، وہ رول پلے کرنے میں بڑی کمی و بیشی نظر آ رہی ہے مولانا صاحب کے پاس؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زمانہ نواب زادہ نصر اللہ خان کے ساتھ رہے ہیں، اور بلکہ کئی مرتبہ جب آصف علی زرداری صاحب سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، ان سے انٹرویو ہوئے، تو وہ اکثر مولانا کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، اور ایم آر ڈی میں بھی ہمارے ساتھ تھے. مولانا بہت زمانے سے نواب زادہ نصر اللہ خان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی سیاست کو بھی دیکھتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن بعض حالات ایسے ہوتی ہیں. دیکھیں، ہر عہد کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر عہد کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں، اور ہر عہد میں جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں ان کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں. اچھا، میں چاہوں گا ایک چیز اس میں ایڈ بھی کرتے ہیں، آپ اب مکمل اس کا تجزیہ ہو جائے گا. سر، جو ایج ڈفرینس ہے اور وہ سوچ کا بھی ڈفرینس بن جاتا ہے، جیسے ایک طرف بلاول ہوں، دوسری طرف شہباز شریف، کچھ ملنے ملانے میں کوئی یہ ڈفرینس بھی آ رہا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن کے ساتھ آئی تھیں اور اپوزیشن کے ساتھ وہ ملیں اور پھر اتحاد بناتے رہے، تو اس وقت نواب زادہ نصر اللہ خان اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو عمریں تھیں ان میں بھی فرق تھا. ایسی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پالیٹکس جب کرنی ہے، پالیٹکس جب آپ نے کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، آئین کی بحالی کیسے کرنی ہے، تو اس کے لیے سب کو مل کے جو ہے چلنا پڑتا ہے. یہ درست ہے کہ جو نوجوان ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ جذباتی ہوتا ہے، زیادہ جوش سے بات کرتا ہے. جو بزرگ آدمی ہوتا ہے وہ ذرا دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، اور وہ آنے والے حالات پر بھی نظر رکھتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، آگے مشکلات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ساتھ چلتی ہیں، اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں جب ساری اپوزیشن کی پارٹیاں جب جمع ہوتی ہیں تو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی بہت بڑے ایشو پر جو ان کا اتحاد ہوتا ہے، ان کا کم از کم جن چیزوں پر اتفاق ہو جاتا ہے وہ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ترین صاحب، اب ہم ایک طرف کراچی کے حالات، دوسری طرف پاکستان بھر کے ایک الگ حالات. کراچی مشکلات کا شکار ایک وجہ سے ہوا، اور وہ بڑی وجہ اس میں بارش ہے. برسات کے علاوہ بھی کراچی کے بڑے مسائل ہیں. بجلی کا مسئلہ بہت دیرینہ ہے، خالی کراچی نہیں، سندھ بھر کا. اور یہی معاملہ آپ خود دیکھیں ان تمام تر رہنماؤں کے اپنے شہروں کا ہے. لاڑکانہ گڑھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہاں کا ہے. نواب شاہ سے زرداری صاحب خود، فریال تالپور صاحبہ، وہاں کا ایک معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے. پھر سومرو صاحب کا اگر علاقہ دیکھ رہے ہیں، وہ وزیر اعظم بھی رہے، بڑے بڑے عہدوں پر رہے، وہاں کا مسئلہ ہے. جتوئی صاحب کے علاقے دیکھ لیں تو وہاں کا مسئلہ ہے. جتوئی صاحب خود نہیں رہے لیکن ان کے علاقے دیکھ لیں تو وہاں آج بھی مسائل ہیں. ہاں، وزیر اعظم تو رہے ہیں جتوئی ہاں صاحب سر، بھی. یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہے کہ جو ہم ڈفرینس دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پنجاب سے آتے ہیں اور پھر کچھ سندھ سے آتے ہیں، کیونکہ سیاست اس پہ بہت زیادہ ہوتی رہی کہ سندھ سے اور پنجاب سے، لیکن کام کرنے کا بڑا ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہے. لوگ ڈپرائیوڈ جسے کہہ لیں کہ ایک سوسائٹی دکھائی دیتی ہے سندھ میں. اگر آپ انٹیریئر سندھ خود بھی وزٹ کر لیں، تھر کر لیں، تھر کے علاوہ آپ جسے اچھرو تھر کہا جاتا ہے ان علاقوں کو بھی وزٹ کر لیں، بدین کے حالات آپ وزٹ کر لیں، حیدرآباد خود وزٹ کر لیں، بڑے شہروں کو، نواب شاہ کو. حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں سر. کیا اس پہ کیا ووٹنگ کا کوئی دار و مدار اب اس دور میں
کچھ چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کی صورتحال ہے، سندھ میں تو جو ووٹنگ کی تبدیلی کی آپ نے آخر میں بات کی، وہ بظاہر نہیں لگ رہا، کیونکہ وہاں جو پیپلز پارٹی ہے، اور اصل میں پیپلز پارٹی کی عادت کوئی بھی آدمی کرے، چاہے زرداری صاحب کریں، چاہے بلاول تو ایک کرے، نظریاتی ووٹ چاہے موجود ہے۔ نظریاتی نہیں، وہ بھٹو صاحب کا ووٹ موجود ہے، بھٹو صاحب کا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کا ووٹ ہے، لوگ ان کے نام پر ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں 26 سے زائد یونیورسٹیاں بنائیں، تعلیمی ادارے بنائے، لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی کو جو کام کرنا چاہیے تھا، پیپلز پارٹی اپنا وہ کام پوری طرح نہیں کر سکی۔ دیکھیں سندھ میں جو ہے میں سمجھتا ہوں تعلیم کی بہت ضرورت ہے، آپ زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے بنائیں، کالج بنائیں، تاکہ وہاں لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ جب لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے تو یقیناً پھر وہ سوچیں گے کہ بھی، سوال بھی کریں گے۔ سندھ میں جو محرومی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ صرف سندھ میں محرومی ہے، آپ ہمارے جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، آپ ڈیرہ غازی خان میں چلے جائیں، آپ راجن پور میں چلے جائیں، مظفر گڑھ میں چلے جائیں، اب دیکھیں لیا وغیرہ سارا ہمارا ایریا جو ہے وہ کافی ڈوب چکا ہے۔ تو یہ سارے علاقے جو ہیں وہاں بھی محرومی ہے، اسی طرح چولستان کے ایریے میں آپ چلے جائیں، آپ کو تھر سے زیادہ محرومیاں وہاں نظر آئیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی پلان کے تحت شاید ان اداروں کو، ان علاقوں کو نظر انداز کیا گیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر ایجوکیشن عام کی جائے، وہاں لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں، لوگوں کو صحت کے جو مسائل درپیش ہیں وہ ان کے حل کیے جائیں۔ تو اس سے جب آپ تعلیم لوگوں کو دیں گے تو لوگوں میں ایک شعور آئے گا، جب شعور آئے گا تو پھر وہ کسی دوسری طرف سوچیں گے بھی۔ تو ان صاحب آخری سوال یہ ہے کہ کراچی کا کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے، پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، دورے بھی ہو رہے ہیں، امپورٹنٹ دورہ آرمی چیف کا، آرمی چیف نے دورہ کیا اور آرمی کے جوان وہاں موجود رہے اس مشکل حالات میں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کیا کچھ تبدیلی اب ہوتے تحریک انصاف کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے کو دیکھ رہے ہیں ہو جائے گی؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو بات کہی ہے آرمی چیف کا جو کراچی کا دورہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، اور یہ دیکھیں گے وہاں ساری صورتحال، اور پھر امید کی جا سکتی ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جب کراچی میں لوگوں سے ملیں گے تو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہاں پر سیاست نہ ہو، کسی ایشو پر کوئی کم از سیاست کم نہ کرے، کراچی کے مسائل حل ہوں، اس پر کام ہو۔ ترین صاحب وقت کی کمی، ورنہ بات تو بہت زیادہ اور بھی اس پہ ہو سکتی تھی۔ بہت شکریہ سجاد ترین صاحب، آپ کا بھی، ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔